रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम पहले चैप्टर को आज रीड आउट करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। फ़िज़िकल एजुकेशन पार्ट सेकंड की बुक में भी 85 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs होंगे, जो कि 17 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शार्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि पहले 4 चैप्टर में से आएंगे, जिसमें खेलों की अफादियत, अच्छे खिलाड़ी के औसाफ, हॉकी और बास्केटबॉल शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शार्ट क्वेश्चंस हैं, वो 16 आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने वो 16 नंबर्स के होंगे, 12 आएंगे जिसमें से आप लोगों ने 8 करने हैं। वो आएंगे आपके एथलेटिक्स वाले पोर्शन में से, जिसमें ऊंची छलांग के कवानीन, लंबी छलांग के कवानीन, नीज़ा फेंकने के कवानीन और 400 मीटर दौड़ शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी शार्ट क्वेश्चन है, जो कि आपकी बुक का जो दूसरा हिस्सा है जिस्मानी सेहत वाला, जिसमें निज़ाम आ जाते हैं और जिनसी अफसाने सेहत वगैरह, मसनूई तनफ़ुस वगैरह, उसमें से आएंगे। ये 12 नंबर के लिए होंगे। 9 आएंगे जिसमें से आपने 6 करने हैं। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो 5 आएंगे, जिनमें से आपने 3 करने हैं। 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये आप लोगों का सिलेबस है 85 मार्क्स का। बाकी प्रैक्टिकल के नंबर हैं, जो कि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 15-15 नंबर मिला के। तो आज हम इसके पहले चैप्टर की तरफ आते हैं, जो कि खेलों की तारीफ़ और इसकी अफादियत। खेलों की तारीफ़ देखें, खेलें जो हैं वो जिस्म और दिमाग की जो है वो फितरी वर्जिश है। हम खेलों में रज़ा कराना तौर पर खुश होने के लिए, खुशी हासिल करने के लिए खेलते हैं। कोई भी काम जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, उसमें आप तफरीह हासिल करते हैं, आप उसमें कभी थकते नहीं हैं। तो स्पोर्ट्स में हम डायरेक्टली जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें हमारी खुशी शामिल होती है, हम रज़ा कराना तौर पर शामिल होते हैं। तो यही खेलों की तारीफ़ है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं मैंने जो शामिल की हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर नेचुरल एक्सरसाइज ऑफ बॉडी एंड माइंड, के खेलने जो हैं वो जिस्म और दिमाग की फितरी वर्जिशें हैं। हमारा जो जिस्म है, देखें, इसकी ग्रोथ जो है वो फितरी तौर पे होती है। जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, हमारी हड्डियां मज़बूत होती हैं, हमारे जॉइंट्स की रेंज बढ़ती है, रेंज ऑफ मूवमेंट। और इसके साथ साथ हमारे जिस्म के जो इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो बेहतर होते हैं। हमारा निज़ाम दौरान खून है वो बेहतर होता है, हमारा निज़ाम तनफ़्फ़ुस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारा नर्वस सिस्टम। इसलिए वो माइंड की बात भी जो है साथ की हुई है। उसके बाद है अ साउंड माइंड इज़ इन अ साउंड बॉडी। बहुत मशहूर मकूला है जॉन लॉक का, कि एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग पाया जाता है। फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को जब हमने तालीम जिस्मानी की अहमियत, अफादियत, अगराज़ व मकासद पढ़े थे, तो मैंने आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से इसकी वजाहत की थी कि अगर हमारा जिस्म सेहतमंद है तो ही हमारा दिमाग सेहतमंद होगा, क्योंकि हमारे जिस्म ने हमारे दिमाग के अंडर काम करना होता है। दिमाग ने मैसेज पहुंचाना है तो ही जिस्म ने वो मूवमेंट करनी है। हमारे मसल्स ने एक्टिव होना है, सिकुड़ना है, फैलना है। ये सारा जो है वो काम दिमाग इनसे करवाता है। दिमाग जो है वो नर्व्स जो है वो उसके ज़रिए जो है वो पैगाम पहुंचाता है, मोटर न्यूरॉन्स, जो कि हमारे मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो हमारे मसल्स जो है वो एज़ इट इज़ वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसमें बेहतरी जो है वो प्रैक्टिस के साथ साथ आती जाती है। तो जब हमारा जिस्म बहुत फिट होगा तो हमारे दिमाग को जो है वो बहुत एक्स्ट्रा फोर्स लगाना नहीं पड़ती, मतलब हमें खपना नहीं पड़ता। आप किसी भी एक्टिविटी में स्किलफुल जब हो जाते हैं तो बगैर सोचे समझे वो आप करना शुरू कर देते हैं। देखें, कोई भी काम जो है पहले आप सोच समझ के करते हैं,
دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں. جب آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں تیزی سے. یہ ہمارا ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس جسم کو اس طرح سے کام اس سے کروا رہا ہوتا ہے. آپ ایک ہی وقت میں 2 3 کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اور اس کے بعد آپ کا رسپانس جو ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، یعنی ریئیکشن ٹائم جو ہے آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں فوراً یکلخت جو ہے وہ آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ فٹ نہیں ہیں، آپ کے مسلز فٹ نہیں ہیں، آپ کے مسلز کمزور ہیں، تو دماغ آپ کو میسج تو کنوے کرے گا وہ موومنٹ کرنے کے لیے، لیکن مسل فٹ نہ ہونے کی وجہ سے اتنی ایفیشنسی سے، اتنی سپیڈ سے، اتنے ریئیکشن سے وہ آپ کام پرفارم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے مسلز جو ہے وہ کمزور ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ہمارے مسلز فٹ ہوں گے تو آپ کے دماغ کے جو ہے وہ نرو سیلز جو ہے وہ بھی اتنی جلدی سے ہی ان کو موو کروا سکتے ہیں. اس کے بعد کھیلوں کی اہمیت کے حوالے سے ہے. کھیلوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس میں کچھ ٹاپک جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ لکھے ہیں. بک میں تو کافی زیادہ دیے ہوئے ہیں، آپ لوگ بک ریڈ کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا. تو چند جو ہیں جو اہم میں نے یہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے لکھے ہیں. ان میں سب سے پہلے اظہار شخصیت. دیکھیں، ہم کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تاکہ ہم شو ہو سکیں، ہم اپنے آپ کو شو کر سکیں. ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ بہت چھپی ہوئی ہے، ہمارے اندر بہت چھپی ہوئی صلاحیتیں موجود ہیں. جب آپ کھیلیں گے تو وہ ابھر کے سامنے آئیں گی. آپ بہت اچھے کرکٹر ہیں، بہت اچھے فٹ بالر ہیں، بہت اچھے ایتھلیٹ ہیں. آپ جب گراؤنڈ میں آئیں گے تو ہی یہ ظاہر ہوگا کہ آپ کتنے اچھے کس لیول کے کھلاڑی ہیں. کھلاڑی جو ہے جب گراؤنڈ میں آتے ہیں تو ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس لیول کے پلیئر ہیں. تو کھیلوں میں حصہ لینے سے ایک تو ہماری شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، ہم ابھر کے سامنے آتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس لیول کے کھلاڑی ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے آپ لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتاتا تھا کہ کالج میں بہت سارے لڑکے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن اساتذہ کو اور باقی طلباء کو ان لڑکوں کا بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے جو کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ گراؤنڈ میں نمایاں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اینول سپورٹس میں وہ جب جیت رہے ہوتے ہیں تو تمام بچوں کو پتہ چلا ہوتا ہے کہ فلاں لڑکا جیت گیا. اسی طرح گاؤں میں جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں جو دوسرے گاؤں میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب وہاں پہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو باہر کے گاؤں والوں کو بھی ان لڑکوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں گاؤں کے کھلاڑی ہیں اور بہت اچھے پلیئر ہیں. اگر آپ کسی بھی کھیل میں بہت اچھے ہیں تو گاؤں میں سب کو آپ کا پتہ ہوگا. اسی طرح آپ اونچے لیول تک چلے جائے، پنجاب لیول تک، اس کے بعد نیشنل لیول تک. جب آپ کسی بھی گیم کے اچھے کھلاڑی ہو جاتے ہیں تو آپ مشہور ہو جاتے ہیں. تو یہی اظہار شخصیت جو ہے وہ کھیلوں سے آپ کی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جائے جی قائدانہ صلاحیت. لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ بھی کھیلوں سے بہتر ہوتی ہے. ایک اچھا کھلاڑی ایک اچھا کپتان بھی ہوتا ہے، ایک اچھا کوچ بھی ہوتا ہے، ایک اچھا مینیجر بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت کم وقت میں بہت اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ایز اے کپتان، ایز اے لیڈر، آپ پوری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے فوراً فیصلے لینے ہوتے ہیں کہ کون سا اوور کس کھلاڑی کو دیا جائے، کون سے کھلاڑی کو کس نمبر پہ بیٹنگ دی جائے، کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلائے تو وہ بہتر کھیلے گا. کھیل کے دوران کھلاڑیوں کی تبدیلی کے حوالے سے، کھیل کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے آپ نے یکلخت فیصلے لینے ہوتے ہیں. اور وہی فیصلے جو ہیں وہ آپ کی ٹیم کو جتوا بھی سکتے ہیں اور ہرا بھی سکتے ہیں. اسی وقت اگر آپ بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ فیصلہ لینے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ لمحوں کی گیم ہے یہ، تو کھیلوں میں حصہ لینے سے ہمارے اندر قائدانہ صلاحیتیں بڑھتی ہیں، لیڈرشپ کی کوالٹیز آتی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر قوت فیصلہ ہوتی ہے. ہم نے کم وقت میں بہت جلد فیصلے لینے ہوتے ہیں، ہم دماغی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہے ذہنی نشوونما. دیکھیں، کھیلوں میں جب ہم حصہ لیتے ہیں تو جسم کے ساتھ ساتھ ہماری ذہنی نشوونما بھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ بہت جلد سیکنڈ کے 100ویں حصے سے پہلے جو ہے وہ میسج کنوے کر رہا ہوتا ہے پورے جسم کو. ایک ہی وقت میں پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں، ایک ہی وقت میں آپ بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس بال بھی ہوتا ہے. اگر آپ ہاکی کھیل رہے ہیں تو آپ سٹک سے بال کو زگ زیگ موو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈاج بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی نظر آپ کے ساتھی کھلاڑیوں پہ بھی ہوتی ہے،
آپ ذہن میں فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک ہی وقت میں دماغ آپ کی ٹانگوں کے مسلز کو ایکٹیو بھی کر رہا ہے، میسج بھی کنوے کر رہا ہے، اور ساتھ سوچ بھی رہا ہے. آپ کے بازو بھی موو کر رہے ہیں، آپ کی ٹانگیں بھی موو کر رہی ہیں، آپ کا ذہن بھی کام کر رہا ہے، آپ کے دماغ میں ایک پلاننگ بھی چل رہی ہے. آپ نے کس کھلاڑی کو پاس دینا ہے، آپ نے خود ہٹ کرنی ہے یا پاس دینا ہے یا ڈاج کرنا ہے. یہ سب کچھ جو ہے ہمارے دماغ کی وجہ سے ہے. تو کھیل کے دوران جب آپ یکلخت جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں تو وہی آپ کی کھیل کو اوپر تک لے جاتا ہے. تو ذہنی نشوونما کی وجہ سے ہی ہے. تو جب ہم کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت جلد کام کرتا ہے، بہت جلد فیصلے کرتا ہے، بہت جلد جو ہے وہ آپ کے مسلز کو ایکٹیو کرتا ہے، موٹر نیورونز کے ذریعے میسج کنوے کرتا ہے آپ کے مسلز کو، اور اسپیسیفک مسلز کو یکلخت جو ہے وہ ایکٹیو کرتا ہے. اس کے بعد ہے جسمانی نشوونما. جسمانی نشوونما میں ہم جو ہے وہ ہمارے جسم میں جو جتنے بھی آرگن سسٹمز کام کرتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارے جسم میں 11 نظام جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اس میں جو میجر سسٹمز ہیں جن میں سب سے پہلے مسکولر سسٹم ہے. ہمارے مسلز جو ہیں جب آپ ورزش کرتے ہیں تو ہمارے مسلز جو ہیں ڈیولپ ہوتے ہیں، ہمارے مسلز کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے مسلز کے اندر اسٹرینگتھ میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے مسلز کی مسکولر انڈورنس میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کھیلوں میں حصہ لینے کی وجہ سے ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اسکیلٹل سسٹم ہے، ہماری ہڈیوں کا نظام، ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہماری ہڈیاں ہمیں کھیلتے ہوئے سہارا دیتی ہیں. تو جسم کے اندر جو ہے وہ ہڈیوں کا بہت اہم رول ہے، یہ بھی کھیلوں سے مضبوط ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ہمارا نظام دوران خون ہے، دل کا پورے جسم کو خون کی سپلائی کرنا. تو دل اگر بہتر طور پہ خون جسم کو سپلائی نہیں کرے گا تو بھی ہمارا جسم جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ کھیلتے ہوئے ہمارے جسم کو فیول چاہیے، انرجی چاہیے. وہ انرجی ان کو تب ہی بہتر پہنچ سکتے ہیں جب دل جو ہے وہ پراپر ان کو خون کی سپلائی کر رہا ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا رسپائریٹری سسٹم ہے، ہمارا نظام تنفس ہے. اس کی بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے جسم کو انرجی جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. اگر ہمارے جسم کو پراپر اور وافر مقدار میں آکسیجن نہ ملے تو ہمارے جسم کے اندر چاہے جتنی بھی انرجی ہو وہ ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے. آکسیجن ہی ملے گی تو وہ اس انرجی کا کیمیکل ریئیکشن ہوگا جس سے اے ٹی پیز بنیں گے اور ہمارے مسلز جو ہے وہ اس کو یوز کر کے کام کریں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ بھاگنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہی آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز کو جتنی مقدار میں انرجی یعنی آکسیجن سے جو انرجی بنی وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ اتنی مقدار میں نہیں مل رہا ہے جتنی اسپیڈ سے آپ کے مسلز کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ کے اوپر آپ کے پھیپھڑوں کے اوپر پریشر بڑھتا ہے، جس سے آپ کا تنفس جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، آپ کا سانس زیادہ چلتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو بہت اچھا فٹ کھلاڑی جو ہے اس کو سانس اتنا نہیں چڑھتا. آپ کوئی گیم نہیں کرتے، آپ کسی بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو جب آپ اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ سانس چڑھا ہوتا ہے، آپ کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں، آپ کے دل کے عضلات اتنی رفتار میں خون پمپ نہیں کر رہے، آپ کے جو پھیپھڑے ہیں اتنی مقدار میں آپ کو آکسیجن پرووائڈ نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فزیکل فٹنس نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. تو ان کے پیچھے یہ سارا میکانزم ہے. ہمارے مسلز جو ہیں وہ سب سے پہلے وہ فٹ ہوں گے اور اس کے بعد ان کو اتنی مقدار میں فیول ملے گا تو وہ کام کریں گے. تو یہ ایک ہی چیز کو فٹ کرنے سے ٹوٹل فزیکل فٹنس نہیں ہوتی. آپ کو اپنے مسلز فٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کارڈیو واسکولر فٹنس، رسپائریٹری فٹنس یہ ساری چاہیے ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نروس سسٹم کے حوالے سے آپ کو مینٹل فٹنس بھی چاہیے. آپ کے دماغ جو ہے آپ کو بہت جلد میسج کنوے کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، اس سے ہمارے جسم کے اندر آہستہ آہستہ گریجولی یہ فٹنس بڑھتی جاتی ہے. اس کے بعد ہے قوت مدافعت، امیون سسٹم. آج کل آپ لوگ سن رہے ہیں اس کے بارے میں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ان لوگوں میں یہ بہت کم جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے جن کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو امیون سسٹم جو ہے وہ ہمارا کھیلوں میں حصہ لینے سے، فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے سے اسٹرانگ ہوگا. ہمارے جسم کے اندر خود کا نظام ہے جو کہ بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے. تو جب آپ کھیلوں میں حصہ لیں گے، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کا امیون سسٹم بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، جسم میں قوت مدافعت بڑھتی ہے. اس کے بعد ہے اقامتی نقائص کی درستگی.
ایک اچھی قامت جو ہے وہ ایک اچھی شخصیت کی جو ہے وہ آئینہ دار ہوتی ہے. آپ کا جسم پوسچر جو ہے وہ بہترین ہے تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہوگی. لیکن اگر آپ کو کوئی قامتی نقص ہے، ناہموار کندھے ہیں، گول کمر ہے، خالی کمر ہے، آپ چپٹے پاؤں ہے، موومنٹ یا حرکت کرتے ہوئے تو آپ کو مسائل تو ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ظاہری اٹریکشن ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ بھی خراب نظر آئے گی. تو کھیلوں میں حصہ لینے سے آپ کے قامتی نقائص جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں، وہ دل میں درستگی ہوتی ہے، چاہے وہ پیدائشی طور پہ بھی ہوں، ان میں بھی کچھ حد تک بہتری لائی جا سکتی ہے، یا پھر آپ کے بعد میں غلط ایکسرسائز کرنے سے، غلط وزن اٹھانے سے بھی ہو سکتے ہیں. تو کھیلوں میں حصہ لینے سے آپ کے قامتی نقائص جو ہے وہ بھی درست ہوتے ہیں. اس کے بعد فرصت کے اوقات کا مصرف. لیکن کھیلے جو ہیں وہ ان کا سب سے جو اہم فائدہ ہے، دیکھیں آپ کا جو فری وقت ہے، فارغ وقت، وہ بہت بہتر گزرتا ہے جب آپ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں. تو جب بھی آپ سپورٹس کی ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں آپ تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں آپ اپنی خوشی سے شامل ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ وقت جو آپ فری بیٹھ کے گزارتے ہیں کسی بری ایکٹیویٹیز میں، برے دوستوں کی صحبت میں، آپ غلط سوچتے ہیں، غلط کاموں کی طرف راغب ہوتے ہیں. وہی وقت جو ہے اگر آپ کھیلوں میں گزرے تو وہ وقت آپ کا بہت بہترین ہوگا. اس سے ایک تو آپ کا وقت بہترین گزرے گا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فوائد بہت سارے ہوں گے. آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے، آپ کو جسمانی فوائد ہوں گے، آپ دماغی طور پہ بہتر ہوں گے، اور یہ سارے پیچھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں آپ میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ بلڈ اپ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ خالی بیٹھیں، فارغ بیٹھیں، اس میں آپ کوئی غلط ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور آپ اپنے پیرنٹس کو بھی شرمندہ کریں اور خود بھی بعد میں شرمندہ ہوں. تو فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. فرصت کے اوقات کا بہترین مصرف ہے. تعریفیں تو اس کی بہت ساری ہیں. آج کے لیے جو میں نے ٹاپک آپ کا چوز کیا تھا وہ پہلے چیپٹر کے حوالے سے آج کے لیے اتنا ہی ہے. باقی جو ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے. اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں، اور گروپ میں بھی میسیج کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.